जन्नत के दरबार में दूसरी किस्त। मेरे सामने एक और पस मंज़र भी था, वो ये कि इलाके के पीर और इलाके के जागीरदार की आपस में अक्सर अदावत हुआ करती है, जिसकी वजह ये होती है कि लोग ज़्यादातर पीर से मुतासिर होते हैं और इसी की खुशनुदी चाहते हैं। जागीरदार या बड़ा ज़मींदार गरीब किसानों को अपनी राया समझता है। इसके अलावा अक्सर जागीरदार पीरों की असलियत से आगाह होते हैं और इनकी बदकारियों को भी जानते हैं। बाज़ औक़ात जागीरदार की मंजूर नज़र पर पीर का कब्ज़ा हो जाता है, चनाचा इनकी दरपर्दा अदावत चलती रहती है। इस बिना पर मुझे शक हुआ कि पीर हकीम साहब और इस ज़मींदार की अदावत होगी, और इस अदावत की वजह ये औरत हो सकती है जो पीर के घर से फ़रार हुई है या फ़रार कराई गई है। और घोड़ी चोरी नहीं हुई बल्कि इसने खुद खुलवाई है, और ये इस ड्रामे की एक जेली कड़ी है। थाने जाकर मैंने उससे पूछा कि वो औरत कौन हो सकती है जो पीर के घर से गई है, इसके घर में औरतों की कमी तो नहीं। इसने जवाब दिया, मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन सी भागी है। क्या आप नहीं जानते कि इसके यहाँ औरतें औलाद की मुराद लेके जाती रहती हैं। उनमें से किसी को इसने अपने घर रोक लिया होगा और वो भाग निकली होगी। आप इसकी मरीद नहीं थे? मैंने पूछा। मैं ऐसे नौसरबाज और बदकार का मरीद नहीं बनूंगा, उसने कहा। उसके जवाब से ये पता चल गया कि इनकी अदावत है। मैंने अदावत की वजह मालूम करने की बहुत कोशिश की, फेर फेर के सवाल किए, लेकिन उससे मेरे मतलब की कोई बात मालूम ना हुई, सिवाय इसके कि उसके दिल में पीर की अदावत है। मैंने उसे ये भी कहा कि घोड़ी पीर ने चोरी करवाई होगी। उसने कहा उसे आप थाने बुलवा कर पूछ सकते हैं। वो चाहता था कि पीर को मुतशुबा की हैसियत से थाने बुलवाया जाए। मवेशियों की चोरी की दो वजूहात होती हैं, एक तो पैसा कमाने का जरिया होता है। चोरी के मवेशी खरीदने वाले मुजरिम किस्म के लोग होते हैं। देहात में मवेशी खुसूसन किसी का घोड़ा चोरी करने या कराने की एक वजह दुश्मनी भी होती है, या दरीना दुश्मनी की बिना पर एक दूसरे के खलियान जला दिए जाते हैं और मवेशी चोरी करके गायब कर दिए जाते हैं। इससे ये भी होता है कि घोड़ा घोड़ी या कोई आला नस्ल का मवेशी चोरी हो जाए तो उसे सख्त बेइज्जती समझा जाता था। मुझे ये भी शक था कि ज़मींदार को बेइज्जत करने के लिए उसकी अच्छी घोड़ी खुलवाई गई, मगर कोई भी शक जहन में आता तो उस मुकाम पर शक हुआ में उड़ जाता जब घोड़ी के खुरे में एक औरत का खुरा शामिल हो गया था, और ये खुरा छत से दीवार के साथ नीचे आया था। मुझे इससे इत्मीनान होता था कि रामा खोजी और कांस्टेबल अशरफ अली खुरा उठाने आगे चले गए थे। पीर हकीम साहब के जिन 4 आदमियों को मैं साथ लाया था, उन्हें बारी बारी अपने दफ्तर में बुलाया। जमींदार को घर जाने की इजाज़त दे दी और उसे कहा कि वो अपने ज़राए से भी घोड़ी की खोज लगाना शुरू करे। पीर के 4 में से 2 आदमियों को अंदर की बातों का कुछ इल्म नहीं था। बाकी 2 में से एक को कुछ न कुछ मालूम था, लेकिन वो ज़रा सख्त मालूम होता था। उसने पर्दापोशी की कोशिश की। उसे ये खुशफहमी थी कि मैं पीर के तकद्दुस और रौब से मरूब होकर उसे परेशान नहीं करूँगा। मैंने थोड़ी सी देर में उस पर पुलिस का तकद्दुस और अपना रौब अतारी कर दिया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा की कि मैं किसी को ये ना बताऊं कि उसने मुझे कुछ बताया है। उसने बताया कि 8-10 दिन गुजरे एक गोरे रंग और नीले आंखों वाली लड़की पीर के यहाँ आई थी। इस आदमी को ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आई थी। उसने लड़की को पहले रोज ही देखा था। उससे ये मालूम होता था कि लड़की गई नहीं, पीर के घर में ही है। 8-10 रोज बाद वो वारदात की सुबह ये आदमी पीर के नौकरों के कमरे में सोया हुआ था। उसे बस्ती के एक आदमी ने जगा कर बताया कि पीर के पिछवाड़े के पीछे एक रस्सा लटक रहा है। ये आदमी दौड़ता गया और रस्सा लटकता देखा। सुबह अभी धुंधली थी। उसने पीर को इत्तला दी। पीर ने रस्सा उतरवाया। वो सख्त गुस्से में था। उसने घोड़ा तैयार करवाया और कहीं चला गया। इस आदमी को पता चला कि गोरे रंग और नीली आंखों वाली लड़की भाग गई है। इस आदमी ने मुझे बताया कि ये आदमी जो बाहर बैठा है बहुत कुछ जानता है। ये पीर का खास आदमी था। मैंने चौथे आदमी को बुलाया। उसने मुझे गुमराह करने की कोशिश की। मैंने उसे लपेट में ले लिया। उसने यहाँ तक रजामंदी का इजहार कर दिया कि वो इस केस में मेरे लिए मुखबरी करेगा। मैंने उसे बताया कि वो सही मुखबरी करेगा तो उसे माकूल इनाम मिलेगा। उसने एक गांव का नाम लेकर बताया कि लड़की वहाँ की रहने वाली है और गरीब माँ बाप की बेटी है।
مگر میں مان نہیں سکتا کہ یہ لڑکی اس ماں اور باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا ماں کا رنگ ذرا صاف گندمی ہے اور باپ کالے رنگ کا ہے۔ یہ غریب کسان ہیں، ان کی بیٹی گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی نہیں ہو سکتی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ غریب لڑکی اپنی بیوی کو سرکار کے پاس اولاد کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واحد اولاد ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار اسے تویز دیتے تھے۔ 7-8 روز گزرے، یہ میاں بیوی اس لڑکی کو ساتھ لائے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی انسان نہیں، جن ہے، جس نے اس عورت کے بطن سے جنم لیا ہے۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ علیحدگی میں سرکار نے اس سے کیا باتیں کی۔ ماں باپ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سرکار کا خاص آدمی ہوں۔ ایک روز سرکار نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکی ان غریبوں کے گھر اچھی نہیں لگتی، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی، کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کسی اور کی بیٹی کو ورگلا کر یا اغوا کر کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ یہ ان کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ لڑکی کی اصلیت کیا ہے۔ آج صبح سرکار نے مجھے غصے سے جگایا اور گالیاں دے کر کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت جن تھی، ورنہ غائب نہ ہوتی۔ سرکار مجھے چھت پہ لے گئے۔ وہاں ممٹی کے ساتھ رسا بندھا ہوا تھا جو زمین تک نیچے جا رہا تھا۔ لڑکی رسے سے ہی نیچے گئی ہوگی۔ بڑے دروازے سے وہ نہیں بھاگ سکتی تھی، کیونکہ ڈیوڑی میں اور میرے 2 ساتھی سوئے ہوتے ہیں۔ سرکار نے رسا غائب کرا دیا اور مجھے سختی سے کہا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ ہو۔ پھر سرکار گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری دلچسپی لڑکی کے ساتھ نہیں، گوری کے ساتھ تھی، کیونکہ میرے پاس رپورٹ گوری کی چوری کی آئی تھی، لڑکی کی گمشدگی کی نہیں۔ رامے کھوجی نے مجھے اس چکر میں ڈال دیا تھا کہ پیر کی چھت سے ایک عورت اتری اور چوری کی گھوڑی پر سوار ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اس لڑکی کے متعلق سب کچھ معلوم کرنا پڑا۔ میں نے پیر کے خاص آدمی سے پوچھا کہ لڑکی زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ اسے یہ معلوم ہے کہ زمیندار اور پیر کی عداوت چلی آ رہی ہے۔ عداوت کی وجہ یہ ہے کہ پیر ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کر گیا تھا جسے زمیندار اپنی زر خرید لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اونچی ذات کی مسلمان ہے، اب کسی اور کی بیوی ہے۔ پھر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی پر دونوں کی عداوت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اس نے بتایا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ زمیندار اس لڑکی کو کہاں ملا اور ان کی ملاقات کتنی گہری تھی۔ یہ کیس ایسا تو نہیں کہ پیر نے لڑکی کو کہیں آگے چلا دیا ہو؟ میں نے پوچھا، اور زمیندار کی گھوڑی چوری کروا کے لڑکی کو اس پر بھیجا ہو؟ نہیں، اس نے وثوق کے ساتھ جواب دیا۔ اگر سرکار ایسا کام کرواتے تو میرے ہاتھوں کرواتے، اگر کسی اور سے کرواتے تو میرے ساتھ ضرور بات کرتے۔ تم کیوں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ پیر ہر معاملے میں تمہارے ساتھ بات ضرور کرتا ہے؟ وہ عجیب طرح ہنسا اور بولا، کیسا پیر؟ کہاں کا پیر؟ لوگ اسے اس لیے سرکار کہتے ہیں کہ اسے خدا کا ایلچی سمجھتے ہیں۔ میں اسے اس لیے سرکار کہتا ہوں کہ وہ میرا نوسر بازی کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں۔ اس نے میری عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے مکان میں تویزوں کے ذریعے اولاد دینے کے پردے میں جو بدکاری ہوتی ہے، اس کا عینی شاہد صرف میں ہوں۔ لوگ بغیرت ہیں جو اپنی عورتوں اور جوان لڑکیوں کو اس شخص کے گھر بھیجتے ہیں۔ مردے میں تو کبھی خدا نے بھی جان نہیں ڈالی، لیکن لوگ اس جھوٹ کو سچ مانتے ہیں کہ اس پیر کے باپ دادا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر حکومت اس شخص کو اس گھر سے نکال دے تو یہ کسی مسجد میں نہیں جا بیٹھے گا، نہ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے گا، بلکہ ڈاکوؤں کے ساتھ کسی گروہ میں مل جائے گا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کے ساتھ مخبری کا سودا کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ASI عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی کیا کیا باتیں بتا گیا ہے۔ لڑکی کا ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ تشویش میرے سپرد کر دیں، آپ کوئی اور کام کریں۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ بڑا گندا کیس ہے، مجھے دے دیں۔ اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اسے لڑکی کے ماں باپ کے گاؤں کے نام بتا کر کہا کہ وہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے کر آئے۔ لڑکی کے متعلق بھی ابھی ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ عثمان، اگر لڑکی ایسی ہی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کے حلالی بیٹے کی طرح اسے میرے پاس لے آنا۔
اگر تم نے تفتیش خراب کی تو گھر بھجوا دوں گا۔ یہی تو میری مجبوری ہے ملک صاحب۔ اس نے کہا کہ میرا باپ شریف آدمی ہے، مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا کھاؤ ساتھ میرے، اور ہم تھانے سے نکل رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف علی کانسٹیبل اور راما کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ سنا چکا ہوں کہ رامے کھوجی سے میں نے کہا تھا کہ گھوڑی کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہ وہاں تک چلا جائے، اگر مدد کی ضرورت ہو تو کسی قریبی گاؤں کے نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش کے ہاں چلا جائے۔ اشرف علی کانسٹیبل نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، چنانچہ اسے رامے کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، تو میں یہ سمجھ کر پریشان نہ ہوا کہ شام کا کھانا کھانے کسی گاؤں میں رک گئے ہوں گے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ابھی تک نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رامے کھوجی نے گھوڑی کا سراغ لگا لیا ہے اور میرے لیے اچھی خبر لائے گا۔ اتنی زیادہ دیر کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں وردی اتار رہا تھا کہ دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی اور اس کے ساتھ گھبرائی ہوئی آواز آئی، ملک صاحب۔ یہ ہیڈ محرر کانتی کمار کی آواز تھی۔ میں نے عثمان سے کہا، جانا یار اس کافر کو اندر لے آنا، بات کچھ بھی نہیں ہوگی، اور پیچھے پیچھے دوڑا آیا ہے۔ وہ اکثر گھبرایا رہتا تھا۔ کانتی کمار اندر آیا تو اشرف علی کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، شرفو اچھی خبر لائے ہو نا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا اور دڑم سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ بولا، بہت بری خبر لایا ہوں۔ فوراً بولو کیا ہو گیا ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ جی ملک صاحب، اس نے کہا، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا ہے۔ گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا، صاف کھرا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جہاں زیادہ گہرائی نہیں تھی، اس میں چٹانیں اور ٹیکریاں تھیں۔ آپ نے یہ علاقہ دیکھا ہے؟ کھرا وہاں غائب ہو گیا۔ راما کھرا ڈھونڈتا رہا، وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزاری گئی ہے۔ راما ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر کھجا کر زمین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اس سے 8-10 قدم دور زمین پر کھرا ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے زمین پر کچھ نظر نہیں آیا تو میں نے رامے کی طرف دیکھا۔ مجھے 4 آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہماری لالٹینوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے۔ میں سمجھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یا کہیں سے اچانک آ گئے تھے۔ راما ابھی تک زمین پر کھرا دیکھ رہا تھا۔ ان آدمیوں نے رامے کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما اٹھ نہیں سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا کر لے چلو۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا، ان میں سے میں 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ اٹھا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کی بجائے کسی اور طرف ہو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدل دیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر آ گئے، میں ایک طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ میں ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا، اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر کلہاڑیوں سے مسلح 4 آدمی اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے آیا۔ نمبردار اور یہ آدمی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حملہ کتنے بجے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا ہے۔ اس نے طویل تفصیل سنائی تھی۔ میں نے اور عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی تھا۔ اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس 9-10 سال ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف کوتاہی یا بیوقوفی کی کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعے میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے، اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا اور یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔
کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے رام کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کانسٹیبل نہ بھیجے۔ میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ غیر مسلم تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے تھے۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا، اس لیے ادھر دھیان ہی نہ گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رام کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا کہ راما کھوجی کھڑا اٹھاتا صحیح سمت جا رہا ہے، تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، ویرانہ تھا وہ جگہ، قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے ساتھ بیان پر رام کھوجی کے قتل اور اشرف علی کے قتل کرنے کی نیت سے تعقب کی FIR تحریر کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ انگریز DSP اچانک دورے پر آ جاتا اور پورا ریکارڈ رکھتا تھا۔ انگریز DSP اپنے ہر تھانے کے علاقے میں بھی گھوما کرتے تھے اور زیر تفتیش کیسوں کی جانچ پڑتال بڑی باریکی اور سختی سے کیا کرتے تھے۔ مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوک مار دی۔ غصہ الگ تھا، کھوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بساکھا۔ ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، دونوں کا پیشہ راہ زنی اور ڈکیتی تھا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے، اس لیے راہ زنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ بڑے پیمانے کی ڈاکہ زنی بھی ہوتی تھی۔ ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری رہتی تھی، کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا تھا، اکثر آنکھ مچولی جاری رہتی۔ یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اس سے زیادہ سزا دلواتی۔ کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائم پیشہ گروہوں نے اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ ان جرائم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے۔ ان کے مرد نقب زنی، ڈاکہ زنی اور راہ زنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کیا کرتی تھیں۔ میرے علاقے کے جو 2 اشتہاری مجرم مینا اور بساکھا تھے، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دور دور تک وارداتیں کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ قتل اور ڈاکے کے متعدد وارداتوں میں مطلوب ہوتے۔ ہمارے لیے دشواری یہ تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کرتے تھے، یعنی یہ مخبر دوگلے تھے۔ جس گاؤں میں یہ مجرم عارضی قیام کرتے تھے، اسی گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے صلے میں یہ جرائم پیشہ اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوؤں وغیرہ سے بچائے رکھتے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے تھانے داروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے، لیکن مجرم دوگلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بار نکل جاتے تھے۔ 1-2 بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ اب ان میں سے کسی نے میرے ہی کھوجی کو قتل کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ دوسرے دن میرا یہ شک بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تشویش کرنا پڑا۔ مجھے اسی وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا، رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی۔ میرے دماغ میں یہ قیافہ آیا، کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی ہے اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہو سکتا ہے جسے زمیندار کی گھوڑی بھی اچھی لگتی ہے اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ مجھے اب 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پیر کو شامل تشویش کرنا ہی پڑنا تھا، لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا، کوئی بات نہیں سن سکے گا اور ڈھنگ کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن اس خیال سے میں نے اس کو نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنی پڑے گی۔
جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں۔ تو دوستو تفتیش کا دوسرا حصہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔